अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब हम हाजिर हैं मलकियत की किस्त नंबर 17 के साथ। राइटर हीरशा, मैं हूं आप लोगों की होस्ट एमन रज़ा, जो आप लोगों को रोज़ कहती है, आप लोगों के रोज़ तरले मिन्नतें करती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए पढ़ के एपिसोड को, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आप हमारी सुनते कहाँ हैं। चलें फिर हम आपको अपनी सुनाते हैं। हुरिया के नाजुक हाथ बुरी तरह से लर्ज रहे थे। उसने अपना पर्स सख्ती से पकड़ा हुआ था। मिस्टर दुरानी उसे अपने फार्म हाउस पर लाया था। इस वक्त वो दोनों एक कमरे में मौजूद थे। ब्यूटीफुल लेडी, वहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ आओ मेरे करीब, मैं तुम्हें नज़दीक से देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। मिस्टर दुरानी शराब के घूंट भरता उसके पास पहुंचकर उसे कंधों से पकड़कर कमीनगी से बोला, न न नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। हुरिया यहाँ तो बहादुरी से आई थी, मगर अब उस घटिया शख्स की बातें और हरकतों से बहुत सख्त खौफ महसूस कर रही थी। तुम ठीक हो ब्यूटीफुल लेडी, मगर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कम ऑन बेबी, मेरे करीब आओ और मुझे सारी रात खुद को प्यार करने दो। मिस्टर दुरानी नशे में धुत था और यही बात हुरिया की जान ले रही थी। वो आंखों में खौफ लिए पीछे हटने लगी। बेबी, तुम पीछे क्यों हट रही हो? पीछे मत हटो, बल्कि यहाँ मेरे पास आकर मेरे दिल को करार दो। मुझे आज की रात अपने हुस्न का आशिक बना दो। मिस्टर दुरानी की इस नीच बात पर उसकी खूबसूरत सब्ज आंखों से आंसू गिरकर उसके रुखसार पर फैलने लगे। वो अपना पर्स खोलने लगी। चट्टा चट्टा साली, बता क्या छुपा कर लाई है मुझे मारने के लिए? बता, वरना मैं तुझे सारी जिंदगी अपनी रखेल बना कर रखूंगा। साली, मुंह खोल कर जल्दी से भग, क्या लाई है मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए? बता, वरना मैं तुझसे सारी जिंदगी उठने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो धुंधली आंखों से पर्स में हाथ डालकर उस सिरिंज को निकालने लगी जो उसने उस वेटर से मंगवाया था। वो नीच इंसान उसे अपने पर्स में कुछ ढूंढते हुए देख उसे से आगे बढ़ा और उसका पर्स लेकर दूर उछालते हुए नशे में से एक मोटी गाली देते हुए उसे बालों से पकड़कर सामने से बड़े बेड पर पटक दिया। उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए उसे धमकाते हुए बोल रहा था। थप्पड़ से उसकी नर्म मुलायम लबों के किनारों से खून निकल रहा था और फूलों जैसा चेहरा सूज गया था। लेकिन वो दर्द के बावजूद भी बेपरवाह लेटी गुस्से से उस नीच इंसान को घूर रही थी। उसके इस अंदाज पर उस नीच इंसान को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और शदीद गुस्से से उसकी गर्दन पर बेदर्दी से मारकर उसे गंदी सी गाली देने लगा। बेल्ट उसकी सफ़ेद गर्दन पर पड़कर उसकी गर्दन पर सूख निशान बना चुकी थी। पूरी अपनी गर्दन पर दर्द महसूस करती चीख कर उस इंसान को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाती हुई बेड से नीचे उतरी। सांसें इस कैफियत में मुतफरिक थीं। गिरती पड़ती वो अपने पर्स तक पहुंची और अंदर से सिरिंज निकाल कर उस सांसों को संभालती आंखों में पनाह नफरत लिए पीछे मुड़ी। वो नीच इंसान जब बेड से नीचे उतर कर उसके करीब आ रहा था, उसे पीछे मुड़ते देख वो उसे एक गंदी बाजारी गाली देते हुए गुस्से से उसकी जानिब लपका। मैं इतनी अर्जा नहीं हूँ जो तुम जैसे नीच ज़ात को अपना जिस्म फरोख्त करने दूंगी। मैं तुम जैसे नीच हवस परस्त इंसान को सिर्फ मौत दे सकती हूँ, मज़ा नहीं। हुरिया खान ने खड़े होकर उसके करीब आते ही गुस्से नफरत से और सिरिंज उसके दिल पर मारते हुए धारते हुए कहा। वो नीच इंसान अपने सीने को पकड़कर टूट टूट कर लफ्ज अदा करते हुए बोलकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। हुरिया उसके मुंह से सफ़ेद झाग देखकर अपने जिस्म पर खौफ की लहर को उठता महसूस कर नीचे गिरी और फटी आंखों से उस नीच इंसान के तड़पते जिस्म को देखने लगी। उसे सिरिंज मारते वक्त उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, लेकिन अब उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलते हुए देखकर वो अपने नाजुक हाथ आंखों पर रख कर खौफ से बुरी तरह रोने लगी। वो इस वक्त खुद को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। उसकी माँ जो उस पर जान निछावर करती थी, उसने तो उसे उस वक्त अकेला कर दिया था जिस दिन उन्होंने उसे उस मनहूस इंसान की धमकी के डर से उसे उसके हवाले कर दिया था। वो अपनी माँ की नेमत के साथ नफरत और उनकी वजह से अपने दिल में नेमत के लिए पैदा होने वाली नफरत और खुद गर्जियों को सोचकर बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगी। पलवाशा बहुत दिनों से सदान की गलीज हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। बात करने के बहाने उसे गलत जगह हाथ लगाना और जुबानी बातें करना। अब उसे उसकी इन हरकतों से सख्त खौफ आने लगा था। वो रात को अपने कमरे की खिड़की और दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोती थी।
وہ ہمیشہ جب رات 3 بجے اٹھتی تھی تو تہجد کی نماز ضرور پڑھتی تھی۔ آج بھی نیند کھلنے کی وجہ سے اس نے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر جائے نماز اپنی جگہ پر رکھا اور خشک گلے کو ترک کرنے کے لیے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کی جانب بڑھ کر جگ کو اٹھایا تو جگ کو خالی دیکھ وہ بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ کمینہ انسان شاید اس وقت باقی لوگوں کی طرح سویا ہوگا، یہ سوچ کر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھایا اور دروازہ کھول کر دیکھنے لگی تو باہر مکمل اندھیرا دیکھ جگ پر گرفت سخت کرتی اپنی چادر نما دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی اور کچن کی جانب بڑھی۔ وہ کچن میں داخل ہو کر لائٹ جلا کر فریج کی طرف تیزی سے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے ایک جگ کی سائز کا بوتل نکال کر بری طرح سے کانپتے ہاتھوں سے جگ میں وہ ٹھنڈا پانی ڈالنے لگی۔ سہے نصیب، شکر ہے آج بڑے لوگوں نے اپنا دیدار کرا ہی دیا۔ قسم سے اس دیدار کے لیے میں سخت تڑپ رہا تھا۔ اپنے بےحد قریب اس شیطان کی منحوس آواز سن کر وہ اچھلی تو اس کے ہاتھ سے جگ بھی بھرا سارا ٹھنڈا پانی نیچے گر کر ان دونوں کے ننگے پیروں کے نیچے سے ہو کر آگے کی طرف تیزی سے بہہ کر فریج کے نیچے اور پورے کچن میں پھیلتا چلا گیا۔ کیا ہوا جانے من، تم مجھے دیکھ کر ہمیشہ ڈرتی کیوں ہو؟ میں جن یا زومبی ویمپائر تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس کے کپ کپاتے نازک وجود کو اپنی ہوس بھری نظروں سے گھورتے اس نے خباثت سے کہا۔ اس کی نیت و نعمت کی فیک شادی کے وقت اسے تیار دیکھ کر ہوا ہوئی تھی۔ وہ اپنی حفظ کو پیار سمجھ کر اسے اکیلے دیکھ کر اپنی غلیظ باتوں اور حرکتوں سے ڈراتا تھا۔ مزدوروں کا کام چھوڑ کر وہ آج ریسٹورانٹ میں کام کرنے آیا تھا۔ اس کا آج پہلا دن تھا۔ اس کی باس کا نام لمس بخاری تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک خاموش لڑکی تھی اور ساگم کو اس کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس کو خود کو نظر انداز کرنا اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کا جب بھی لڑکیوں سے سامنا ہوتا تو لڑکیاں اس کی بے پناہ وجاہت کو دیکھ کر اس کے قریب آنے کے لیے بیہودہ حرکتیں کرتی تھی، مگر اس کی باس بہت ہی مختلف تھی۔ وہ اسے نظریں جھکا کر باتیں کرتی تھی۔ وہ خاموش، شاید کسی بات کی وجہ سے وہ مردوں سے الرجک تھی، کیونکہ جب بھی کوئی مرد اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ ڈر کر یا غصے سے دور ہوتی تھی۔ اس کا کزن سرفراز بخاری، جس کا سامنا ساغم سے آج ہوا تھا، وہ لمس بخاری کی جانب ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ اس کی کزن نہیں دشمن ہو۔ اس کی حرکتوں کو نوٹ کر کے ساغم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی باس کا اس کے اس گھٹیا کزن سے خطرہ ہے۔ اس وقت ساغم ریسٹورانٹ کے سیاہ یونیفارم میں ملبوس وہاں موجود سبھی لڑکیوں کو اپنی وجاہت سے ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ اس کی مسکرانے کی وجہ سے اس کے دونوں گالوں پر پڑتے ڈمپل تو وہ سب لڑکیاں اپنی روح کو جسم سے جدا ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ لمس بخاری اپنے کزن سرفراز بخاری کے ساتھ فیملی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ریسٹورانٹ سے نکل رہی تھی۔ نیچرلی اس کی نظر ساغم پر پڑی تو وہ رک گئی۔ اسے آج سے پہلے کبھی اپنے ریسٹورانٹ کے یونیفارم کسی مرد اتنے خوبصورت نہیں لگے تھے جتنے آج سامنے کھڑے اس ڈمپل کنگ پر اچھے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ساغم آتش خانزادہ کے مضبوط وجود میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ کسی مرد کو سوچ رہی تھی۔ اپنے ماضی کی وجہ سے وہ مردوں سے نفرت کرنے والی آج ساکت کھڑی ایک مرد کی وجاہت سے پگھل رہی تھی۔ سرفراز بخاری جو اس کے رکنے پر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی نظروں کا مرکز سامنے کھڑے اس انتہائی وجاہت کے شاہکار ویٹر کو دیکھ لبوں پر ایک شاطر مسکراہٹ سے جا گیا۔ تمہیں کیا یہ ویٹر پسند آیا ہے میری پیاری گھمنڈی مردوں سے الرجک کزن؟ کہو تو میں اسے تمہارے لیے اٹھواؤں؟ وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے اس کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ سرفراز بخاری اپنی لیمٹ کراس مت کرو ورنہ یہ جو تم اتنا سا شیئر ملا ہے نا، میں اسے نانا سے کہہ کر تم سے چھین لوں گی۔ اس کی بات پر لمس بخاری زخمی شیرنی کی طرف دھاڑتی ہوئی بولی۔ اوہ میں تو ڈر گیا میری ٹام بوائے کزن تم سے۔ سرفراز بخاری کمینگی سے ہنستے ہوئے اس کی مردانہ سٹائل کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ سرفراز بخاری میرے غصے کو ہوا مت دو ورنہ تمہارے یہ جو دانت میرے مذاق اڑانے کی وجہ سے نکل رہے ہیں نا، تم انہیں اپنی محبوباؤں کو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اس سے نفرت سے اس کے سفید دانتوں کی جانب اشارہ کرتی بول کر غصے سے اپنی کار کی جانب بڑھی تو سرفراز بخاری اس کے جاتے ہی ساغم آتش خانزادہ کی جانب اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے کمینگی سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ نمراج خوش تھی۔ وہ صبح ناشتہ کیے بغیر کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ اس حویلی میں کل رات کیا حادثہ ہوا تھا اس بات سے انجان سب اپنے اپنے دفتر اور کالج کے لیے نکل گئے تھے۔ پیچھے بچے عقیل خان
اور شگفتہ بیگم تو وہ دونوں حوریہ خان کی اس بے جوڑ شادی کی وجہ سے صدمے میں تھے۔ انہیں ارد گرد کیا ہو رہا تھا انہیں ہوش نہیں تھا۔ سادان کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ استبل آج کل خالی رہتا تھا، اس لیے ابھی تک کسی نے سادان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا، ورنہ کسی ملازم کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا۔ نمرہ عالم خان اپنی سپورٹس کار گھر سے باہر نکال کر تیزی سے خوشگوار موڈ کے ساتھ آگے بڑھا کر تقریباً بھگاتی ہوئی کالج کی طرف لے جانے لگی۔ وہ تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ جلد کالج میں پہنچ چکی تھی۔ گنگناتی ہوئی کار سے باہر نکلی اور اس کی خالی کلاس کی جانب بڑھی، جہاں اس کا گروپ کلاس میں جانے سے پہلے ہی وہاں جمع ہوتے تھے۔ وہ اس کلاس کے سامنے پہنچی ہی تھی کہ اندر سے عالیہ نعمان کی آواز پر وہ رکی۔ "واصف ڈارلنگ، آہل شاہ بیچارہ مفت میں حلال ہو گیا۔ سونے کے انڈے دینے والی چڑیا نے اس بے قصور کا کیریئر تباہ کر دیا"۔ عالیہ نعمان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مطلب وہ اس وقت نشے میں تھی اور اپنی اس حالت میں وہ سچائی بتا رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آئی تو اسے واصف کو بہت قریب بےہودہ انداز میں دیکھ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اسے یہ سچائی بم کی طرح لگی تھی۔ یکدم سے اس کے کانوں میں آہل شاہ کی آواز گونجنے لگی، جو بار بار اپنی بے گناہی کا کہہ رہا تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی خاموشی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ کالج سے نکلنے سے پہلے ڈین کے آفس چلی گئی تھی۔ ڈین کو سب کچھ سچ بتانے کے بعد وہ روتی ہوئی باہر نکل رہی تھی کہ سائم ملک کو دیکھ روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور روتے ہوئے اس سے آہل شاہ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اب کیوں اسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا برباد کر کے تمہیں چین نہیں ملا جو اسے اب مارنے کے لیے ڈھونڈتی پھر رہی ہو تم نمرہ عالم؟ سائم ملک نے شدید نفرت سے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ پلیز، میں اس وقت بہت زیادہ شرمندہ ہوں سائم، پلیز تم اسے واپس لے کر آؤ۔ اگر اس کا خواب میری وجہ سے ٹوٹا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نمرہ عالم خان ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس کا خواب ٹوٹ چکا ہے، تم نے اسے توڑ دیا ہے، اب تم کیوں شرمندہ ہو؟ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے گم ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری وجہ سے میرے دوست کی بری حالت کا میں تم سے انتقام تمہارے ساتھ وہی کر کے لوں گا جس کی وجہ سے تم نے میرے دوست سے اس کا خواب چھینا ہے۔ سائم ملک نے نفرت سے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ڈاکٹر بنے گا۔ میں نے ڈین کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سب میرے دوستوں نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن آہل شاہ اس سب میں پھنس گیا۔ سائم، پلیز تم اسے جا کر لے آؤ، ورنہ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ نمرہ عالم خان نے روتے ہوئے کہا تو سائم ملک اس کی بات پر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھ بری طرح رونے لگی۔ ڈین نے سچائی جاننے کے بعد عالیہ نعمان کے ساتھ واصف کو پولیس کے حوالے کر کے آہل شاہ کو فون کر کے کالج میں بلا لیا تھا۔ آہل شاہ جو کل سے چپ چپ تھا، اندر ہی اندر مر رہا تھا، ڈین کے فون پر خوشی سے گھر سے باہر نکلا اور کالج کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ سنسان سڑک پر ایک آدمی کرسی سے بندھا ہوا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھیں سامنے سے آتی تیز رفتار ٹرک پر تھیں۔ یہ آدمی نشوان مرزا کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس سے اس کے ضروری فائل پر غلطی سے کافی گر گئی تھی۔ نشوان مرزا خود اپنی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا یہ ظالمانہ منظر سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت انابی لبوں پر جلتا سگار دبا ہوا تھا، سنہری آنکھیں غصے سے آگ اگل رہی تھیں۔ وہ اپنے سیکرٹری کو غصے سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی زوردار آواز پر چونکا۔ سامنے اپنی کار کی بونٹ پر ایک وجود کو گرے دیکھ اس نے کھڑکی کھول کر سگار باہر پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ جب اس وجود کے پاس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ وہ ایک لڑکی ہے جس کا چہرہ کار کی بونٹ سے لگا ہوا تھا۔ یہ سڑک ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس طرف سے کسی کا گھر نہیں تھا تو یہ بھاگ کر کہاں سے آئی ہوگی؟ نشوان مرزا یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی ایک دھماکے کی آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اس نے نظریں اپنی کار پر گری، اس نازک وجود سے ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں وہ ٹرک اس سیکرٹری کو اڑا کر لے گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کرتا واپس اس نازک وجود کی طرف متوجہ ہوا جو اس طرح ساکت پڑی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو ہلایا لیکن بے سوچ شاید لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ نشوان مرزا نے اس لڑکی کو سیدھا کیا تو اس کا چہرہ دیکھ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ اے لڑکی اٹھو! سرخ و سفید رنگت جو رونے کی وجہ سے شاید سرخ ہو گئی تھی، براؤن آئی برو، ستواں ناک، بھرے بھرے گلابی ہونٹ اور گلابی رخسار، دراز براؤن پلکیں جن کو نشوان مرزا کا چھونے کا شدت سے من کیا، لیکن وہ خود کو روک کر چہرے پر ازلی سرپن سجا کر اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے آواز دینے لگا۔
لڑکی کے وجود میں کوئی ہلچل محسوس نہ کر کے اس نے اسے اپنی مضبوط بازو میں اٹھایا اور اسے لیے اپنی کار کی پچھلی سیٹ کی جانب بڑھا۔ اسے پیچھے لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ وہ بزنس ورلڈ کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی کے بغیر باہر نکلتا تھا۔ وہ آج ہی لندن سے پاکستان یہاں ہمیشہ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت وہ اسلام آباد کے اس پہاڑی علاقے میں اپنے سیکرٹری کو یہاں زبردستی لایا تھا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، کیونکہ اسے اپنے کام میں چھوٹی سی گڑبڑی سے بھی نفرت تھی، اور آج اس کے سیکرٹری کی چھوٹی سی غلطی نے اسے موت کی وادی میں پہنچا دیا تھا اور ایک مسلم کو اس بیسٹ سے ملا دیا تھا۔ ساگم خوشگوار موڈ میں ٹیبل صاف کر رہا تھا کہ اپنی کمر پر ایک چیز کو محسوس کر وہ مڑا تو اپنے پیچھے چار ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھ وہ چونکا۔ اے ہیرو، خاموشی سے اندر چل کر ہماری مدد کر۔ ایک آدمی نے ریوالور، جس سے پہلے اس نے اس کی کمر پر رکھ کر اسے متوجہ کیا تھا، وہ اس کے اوپر تانے دبنگ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ ساگم آتش خان زادہ ریوالور کو دیکھے ڈرے بنا مسکرا کر ان سے بولا۔ اے ہیرو، زیادہ ہوشیاری نہیں، چل اندر۔ ان میں سے ایک اور دوسرے آدمی نے غصے سے اپنا چاقو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے چھوڑو۔ لمس بخاری جو ابھی ابھی میٹنگ سے آئی تھی، چار لوگوں کو ساگم آتش خان زادہ کے سامنے کھڑے دیکھ چونکی، اور جب اس کی گردن پر اس نے چاقو دیکھا تو وہ زور سے چیخی۔ واہ باس، آج مال کے ساتھ ہمارے شباب کا بھی انتظام ہو گیا۔ ایک آدمی نے لمس بخاری کی بے داغ حسن کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے باس سے کہا۔ اے میری میڈم پر اپنی گندی نظریں ہٹاؤ، ورنہ تم لوگ مال کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ ساگم آتش خان زادہ کو ان کی ہوس بھری نظریں اپنی باس پر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اے ہیرو، گردن پر چاقو رکھنے سے بھی تیری اکڑ نہیں گئی؟ لگتا ہے باس بھی ہمیں اس ہیرو کو ٹپکانا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ ساگم آتش خان زادہ کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اس آدمی نے غصے سے کہا جس نے اس کی گردن پر چاقو رکھا تھا۔ نہیں، اسے کچھ مت کرو، تم لوگوں کو پیسے چاہیے نا، میں دیتی ہوں، پلیز اسے چھوڑ دو۔ پلیز۔ لمس بخاری ساگم آتش خان زادہ کے لیے فکر مندی سے بولی۔ بلبل، ہمیں پیسے نہیں، ہمیں تم چاہیے، ان کے باس نے کمینگی سے کہہ کر اپنے قدم لمس بخاری کی جانب بڑھایا۔ اس گنڈے کے قدم اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ ایک دم سے لمس بخاری کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے قریب مت آؤ، دور رہو، جاؤ مجھ سے، میرے قریب مت آؤ۔ ماضی کا وہ دردناک واقعہ آنکھوں کے آگے چلنے لگا تو وہ روتی ہوئی پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ کر کہنے لگی۔ ساگم آتش خان زادہ لمس بخاری کو ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے دیکھ اس آدمی کو دھکا دے کر اس کی جانب بھاگا۔ اس وقت ریسٹورانٹ میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے چھٹی ہونے کی وجہ سے سب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ساگم ٹیبل وغیرہ کی صفائی کے بعد جانے والا تھا، لیکن یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ لمس بخاری کو تھام کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے لگا۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز۔ لمس اپنے سامنے اس مرد کو دیکھ خود کو پرسکون کر کے اس کی مضبوط سینے سے لگ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ آج پہلی بار ایک مرد کے سینے پر سر رکھ کر اس کی قربت میں پرسکون ہو گئی تھی، اور وہ مرد تھا جس نے اس کے ریسٹورانٹ میں آ کر پہلے دن اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میڈم، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کریں۔ ساگم آتش خان زادہ نے احمد کے علاوہ کسی اور لڑکی کے سینے سے لگنے پر ڈر کر اسے خود سے دور ہٹاتا ہوا اسے دلاسا دینے لگا۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا کہ اپنی پشت پر تکلیف محسوس کر وہ بری طرح سے کراہ کر نیچے جھکا۔ ان کو اس طرح دیکھ کر گنڈوں کے باس نے ساگم پر پیچھے سے گولی چلا دی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، پلیز مجھ سے دور مت ہونا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز۔ گولی چلنے کی آواز پر لمس بخاری ہوش میں آ گئی اور نیچے جھکتے ہوئے دیکھ کر روتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے تھام کر روتی ہوئی بولنے لگی۔ ساگم آتش خان زادہ کو 3 گولی مارنے کی وجہ سے وہ چاروں گنڈے ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اب اس وقت لمس کی چیخیں پورے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ دوسری طرف نعمت کو اپنے دل پر اچانک سے درد محسوس ہوا تو وہ اس تکلیف کے مارے اپنے روم سے اس تکلیف کے باعث لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ وہ باہر آ کر اپنے سینے کو بری طرح سے مسلنے لگی۔ ایک دم سے اس کی نیلگوں آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور اپنا دوسرا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر آنسو انگلی میں چن کر نیچے کر کے
اس نے حیرت سے اپنی آنسوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے اس کے دماغ اسے کچھ غلط، بہت بھیانک ہونے کا سگنل دینے لگا۔ نعمت کو اپنے خان کی تکلیف کے بارے میں پتہ چلے گا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ تب تک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی تھمز اپ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو ساتھ ہی آپ کو مل جایا کرے، اور ایک اچھا سا لمبا سا کمنٹ کر دیں کہ آج آپ کو کون سا سین سب سے زیادہ مزے کا لگا، اور کون سا ہے یہ لمس، کیا یہ ساغم اور نعمت کے درمیان آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔